अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये सब कुछ क्या है? वकील ने जोया और हादी के सामने कुछ पेपर्स फेंके थे। उन दोनों ने पहले एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर संजीदगी से बोली, ये जायदाद के कागजात हैं, ये हमारे दादा जान के सिग्नेचर हैं और ये हमारे अब्बा के सिग्नेचर हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो हम ले आए हैं, बस आप जल्दी से ये जायदाद हमारे नाम करवा दें और काइंडली थोड़ा सा जल्दी करें, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हादी, जो उम्र से बामुश्किल 20-21 साल का लगता था, उसने खुद को बिजनेसमैन शो करने की नाकाम एक्टिंग की। अच्छा, तो आपको लगता है कि सबसे ये जायदाद आपके नाम हो सकती है? मुझे पहले आपके दादा से बात करनी पड़ेगी। आप दोनों बहुत छोटे हैं, हम दोनों बालिग हैं। वो यक ज़बान होकर बोले थे, बालिग होना ज़रूरी नहीं है, अक्ल समझ भी होनी चाहिए। जब दिमाग घुटनों के बजाय टखनों में हो तो 60 साल के बंदे की बात की भी वैल्यू नहीं होती है। वकील साहब कुछ ज़्यादा ही ओपन माउथ थे। उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे उन दोनों को धो दिया था। उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उन दोनों की नालायकी के चर्चे पूरे ख़ानदान में फैले हुए थे और ये वकील उनका फैमिली फ्रेंड भी था, लेकिन इस बारे में उन दोनों को मालूम नहीं था। जोया को उसकी शक्ल जानी पहचानी मालूम हो रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसने उस वकील को अपने फैमिली इवेंट में देखा था। आप क्या हमें 2 मिनट देंगे? हमें आपस में एक ज़रूरी बात करनी है। जोया अपनी कज़न अब्दुल हादी का बाजू पकड़कर उसको घसीटती हुई बाहर लेकर गई। मुझे लग रहा है कि हम इसको जानते हैं और ये हमारे ख़ानदान को जानता है। पागल तो नहीं हो गई हूँ? मैं तो चंबू की शक्ल को ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। यार, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जोया के लहंगे में आग लग गई थी, सब लोग आग बुझाने के लिए गए थे, तब मैं कोने में बैठी केक खा रही थी। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? उस दिन भी तुमने बेगैरती की सारी हदें पार कर दी थी। मुझे तुम्हें अपनी कज़न कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। अब्दुल हादी ने उसकी दूसरी बात को पकड़ लिया था और फिर से ड्रामेबाजी शुरू कर दी थी। अपना मुंह बंद रखो। वकील ने उनको अंदर आने के लिए कहा तो अपने आप को सेट करते हुए इजाज़त लेकर फिर से कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। ठीक है, मैं तुम दोनों का काम कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को 10 मिनट के लिए यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं दूसरे कागजात भी बनवा कर लाता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? वो दोनों पुरजोश होकर खड़े हो गए थे। तुम यहाँ पर ही बैठो और इस कमरे से कदम भी बाहर मत निकालना। ठीक है। उन लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी थी, लेकिन जैसे ही वकील कमरे से बाहर निकला, वो दोनों खौफजदा होकर एक दूसरे के चेहरे को घूरने लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी फील्डिंग सेट होने वाली है? क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। वो भागी, खिड़की में जाकर खड़ी तो सामने जावेयार की गाड़ी खड़ी नजर आई थी। देखो, ये जिलाद यहाँ पर पहुँच गए। मैंने तुम्हें कहा था कि ये वकील मुझे मशकूक लग रहा है। तुम ही मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन कागजात तो उठाकर चला गया है। ये तुम क्या कह रही हो? खानदानी कागजात यूँ कैसे कोई किसी के हवाले कर सकता है? ओ हेलो मोहतरमा, मैंने नहीं, वो तुमने दिए थे। कागजात वहीं पर ही छोड़कर जल्दी से ऑफिस से बाहर निकले थे और दूसरे रास्ते से सीढ़ियां उतरते भागते हुए नीचे गए। वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे, जबकि मोहतरम जावियार साहब इस वक्त छठे फ्लोर पर अपने दोस्त के दरवाजे के सामने खड़ा था। कहाँ पर हैं वो लोग? उसकी बात सुनकर अब्दुल वहाब ने बेसाख्ता अपनी पेशानी को मसला था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर ही थे। मुझे लगता है कि उनको शक हो गया है। आज उन लोगों को मेरे हाथों कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये अपने आप को समझते क्या है? सर, वो दोनों इस वक्त दरवाजे पर खड़े हैं। मैं उन लोगों का क्या करूं? अब्दुल वहाब का मोबाइल वजह उसने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से चौकीदार ने उससे बेचारगी भरे अंदाज में पूछा था। अब्दुल हादी और जोया की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उनका दिल कर रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू करते हैं, तो उनका रिजल्ट पहले से ही ख़राब आया था और घर वालों ने उनकी पॉकेट मनी बंद कर दी थी। पैसे हासिल करने के चक्कर में उन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने का फैसला किया था, लेकिन इस बार भी वो लोग बुरी तरह से फंस गए थे। चौकीदार को अब्दुल वहाब ने हदायत की थी कि उन दोनों को ऊपर ऑफिस में भेज दो। मुझे उन लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। देखें जो कि दूर अंकल, अगर एक बार ये जायदाद हमारे नाम हो जाती है तो हम आपको भी ढेर सारे पैसे देंगे। आप माला माल हो जाएंगे। जोया ने उसको लालच देने की कोशिश की थी। नहीं मेरे बच्चे, मुझे ये शॉर्टकट पसंद नहीं है। मैं अपनी हलाल की कमाई पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साहब, तुम लोगों को ऊपर बुला रहे हैं, चलो जल्दी से ऊपर जाओ। वो उनकी आंखें दिखाते हुए बोला था। देखिए चौकीदार अंकल,
ایک بات ہے جو میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عبدالہادی کی آنکھوں میں شرارتی انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر ہم لوگ یہاں سے یہ کہہ کر وہ لوگ سرپٹ دوڑے تھے، وہ تھوڑا سا دور جا کر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، انکل اگر ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو آپ ہمیں کبھی بھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو نقل اتارتی ہوئی عبدالہادی کے ساتھ رکشے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ رکشے والے نے بھی ان کو بیوقوف بنایا تھا۔ 500 کی بجائے اس نے 1000 روپے لے لیا تھا اور ان لوگوں کو پھپھو کے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اپنی پھپھو کو ناگن کہتے ہیں، پھپھو کو بڑا سانپ کہنا چاہیے۔ یہ سن کر عبدالہادی نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ شرم کر جاؤ تھوڑی، جس تھالی میں کھاتی ہو اسی تھالی میں ہی چھید کرتی ہوں۔ ابھی پھپھو ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں۔ وہ دونوں پھپھو کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ جب ان کی پھپھو کو حویلی سے کال موصول ہوئی تو وہ کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولیں، یہ دونوں بچے تو صبح 8 بجے ناشتہ بنا کر کھلایا تھا۔ پھپھو کی ایکٹنگ یہیں پر ہی فلاپ ہو گئی تھی، کیونکہ صبح 8 بجے وہ لوگ اپنے گھر میں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے۔ دادی جان کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ زاویار جو کچھ بھی کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے واقعی میں کاغذات لے جا کر جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو ان کا فیملی کا وکیل تھا، اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دادی، اس بار جب وہ دونوں گھر واپس آئیں گے تو آپ انہیں چپ چاپ میرے حوالے کر دیجیے گا۔ خبردار جو کسی نے بیچ میں آ کر ان کو بچانے کی کوشش کی۔ ہر بار آپ ان لوگوں کو بچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ اس کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حرکتوں سے پریشان تھا۔ ایک تو وہ کسی کام کے نہیں تھے، اور دوسرا ایسی ایسی سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے کہ اگلا ماتھا پیٹ کر رہ جاتا تھا۔ تایا جان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو ایسا تو نہیں کرنے چاہیے تھا۔ کامران صاحب نے بے ساختہ نفی میں سر چھٹکا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ دونوں حویلی کے اندر موجود تھے۔ ان کے پھپھا جان ایک لمحے کی دیری کے بغیر ہی ان کو حویلی میں واپس چھوڑ گئے تھے۔ تم نے پھپھو کے بارے میں جو بھی کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی میں کوبرا سانپ ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے عبدالہادی بیچارگی سے بولا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں پہنچا فوراً ہی اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا، مگر اس کا قد زرافے کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ چھپنے کی بجائے وہ مزید نمایاں ہونے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹو میرے پیچھے سے۔ اکیلی ان جلادوں کا سامنا نہیں کر سکتی ہوں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے جب اپنے لیے جلاد کا لقب سنا تو ان سب لوگوں کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے لڑکی۔ اس کی ماں اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا بازو پکڑتی وہ جلدی سے دادی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس کی اماں جان کی ٹکر عبدالہادی سے ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑے اب زمین پر بیٹھا آؤ بکا کر رہا تھا۔ اس کو تو ڈرامے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میری آنکھ پھوڑ دی۔ ہائے میرے اللہ، میں کانا ہو گیا۔ اب کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ یا تم لوگوں نے کیا کیا ظالمو، تم لوگوں کا کچھ نہ بچا۔ وہ جو بولنے پر آیا تھا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ زویا محترمہ حیرانگی اور غصے سے اس کی ایکٹنگ کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ قسم سے اگر میں پروڈیوسر ہوتی اور یہ میرے پاس آڈیشن دینے کے لیے آتا تو میں اس کا منہ توڑ کر سیٹ سے باہر پھینکتی۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ایک پنگ سے بچ گیا تھا۔ اس کی نوشین بیگم خود اس کا بازو پکڑ کر اس کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑا گرم کر کے اس کی آنکھ میں رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ دوسری طرف بجتی تھی زویا صاحبہ، جو کہ کٹہرے میں کھڑی تھی۔
مودبانہ انداز میں انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسمبلی میں تلاوت کرتے ہوئے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ تایا جان نے غصے سے اس کے سامنے کاغذات پھینکے تو وہ خالی خالی نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی. یہ تو وائٹ کلر کے پیپر ہیں. انتہائی معصومیت سے اس نے سوال کا جواب دیا تھا. ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر بھی پیپر ہے. میرا دماغ خراب مت کرو. جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو. سوری تایا جان، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن قسم اٹھا کر کہتی ہوں مجھے پیپرز کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. شاید میری نظر تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے اور یہ نیند نہ پوری ہونے کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. میں ایسا کرتی ہوں، پہلے اپنی نیند پوری کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسکتی، زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف، اور یہاں پر محترمہ کا بھی ایموشنل ڈرامہ شروع ہو گیا تھا. دیکھا آپ لوگوں نے، دیکھا؟ وہ یکدم ہی چلاتے ہوئے بولی تھی. دادی جان نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالی. ہم لوگ کب سے تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ اور بھی دکھانے کو رہ گئے ہیں؟ انہوں نے دان پیستے ہوئے کہا. آپ سب لوگوں کو صرف میں نظر آتی ہوں. آپ کو یہ نظر نہیں آتا اس نے کیسے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے زاویار صاحب کی شان میں زمین و آسمان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا تھا. وہ بیچارہ خود حیران رہ گیا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کب کیا تھا، کہاں کیا تھا اور کیسے کیا تھا. وہ تو پہلی بات اس کے پاس کیا تھا، وہ بھی حد سے زیادہ غصے میں تھا، اس لیے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیا. مگر وہ لڑکی تو حد سے زیادہ ڈرامہ باز تھی. زاویار بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تایا جان نے جب اپنی بھتیجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان کا دل موم کا ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اس نے باقاعدہ اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میرے بابا زندہ نہیں ہیں. اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں دیکھتی آپ لوگ کیسے مجھے برا بھلا کہتے. کیا جن لوگوں کے بابا نہیں ہوتے ان کو اسی طرح سے ہی دوسروں کی دھتکار سننے کو ملتی ہے؟ کیا ان کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے؟ ارے میری پیاری بچی، ادھر آ. اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے؟ میں تو تم لوگوں کو پہلے ہی کہہ رہی تھی معاف کر دو، نادان ہے، کم عقل ہے. تم لوگ ہی میری بات نہیں سن رہے تھے. ارے میری بچی چل میرے ساتھ. خبردار جو کسی نے اسے کچھ بھی کہا. اور ہاں، تم اپنی آنکھیں اندر کرو. الو جیسی آنکھیں نکال کر ہر کسی کو ڈراتے رہتے ہیں. زاویار اپنی آنکھوں کے لیے الو کا لقب سن کر صدمے میں چلا گیا تھا. زیادہ دکھ تو اسے اس چیز کا تھا کہ یہ لقب بھی اس کی جان سے عزیز دادی جان نے دیا تھا، جو ہر موقع پر اسے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی تھی. اور اب کیسے وہ اس ناخن کے ڈراموں میں آ کر اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی تھی. دروازہ زور سے زاویار کے منہ پر بند کیا گیا تھا. اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا. وہ کسی اور کو ذلیل کروانے کے لیے آیا تھا مگر خود ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا تھا. ویسے زاویار بھائی بالکل بھی مزہ نہیں آیا. آپ نے میرا پورا 1 گھنٹہ برباد کیا. میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں پر ماں بہارت ہوگی یا پھر پرانی بات کی جنگ شروع ہو جائے گی یا پھر World War 3 ہوگی، مگر یہاں پر تو ایموشنل بلیک میلنگ اور کامیڈی چل رہی ہے. آپ نے مجھے بہت مایوس کیا. ندا نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور گنگناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ بے چینی سے اپنا پہلو بدل کر رہ گیا تھا. یہ لڑکی بہت ہی ڈرامے باز تھی، حد سے زیادہ شرارتی بھی تھی.
ابھی وہ دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو کہ دادی جان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ محترمہ نے کتنا بڑا ڈرامہ لگایا ہے۔ وہ ابھی بھی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی، بیٹا اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تم اسے کہتے وقت ہچکچایا مت کرو۔ دادی جان، وہ آپ لوگوں نے میری پاکٹ منی قسم سے بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پرس میں سے 5,000 کا کرارا سا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس نے پورے دانتوں کی نمائش کی اور دادی جان کو پرجوش انداز میں گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، آپ دنیا کی بیسٹ دادی ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ان کے چہرے کو چومتی ہوئی وہ ان کے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا جان، مگر میں سچ میں آپ کو بہت زیادہ مس کرتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج دن بھر کی تھکن سے اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عبدالحاجی بھی نوشین بیگم کے کمرے سے باہر نکلتے ہی فوراً سے چاقو چبھن ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آج تو مزہ ہی آ گیا، کیسے میں نے ان سب لوگوں کو الو بنایا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے نگاہ اٹھا کر کمرے کے کونے میں دیکھا تھا جہاں پر زاویہ صاحب اپنے بازو لپیٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھانے لگا تو عبدالحادی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ تم کسی پرانی فلم کی ہیروئن نہیں ہو، اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن سچ میں مروڑ دوں گا۔ خبردار جو تم نے آواز نکالی، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور تم غلطی سے میرے کمرے میں آ گئے ہو۔ تبھی میں کہوں میرا کمرہ اتنا صاف کب سے ہو گیا ہے؟ مجھے تو 1 مہینہ ہو گیا میں نے اپنے کمرے کی صفائی نہیں کی۔ یا میرے اللہ، میں اتنا بے ہوش کیسے ہو سکتا؟ ڈرامہ کرنے کا تھوڑی سی عقل مندی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ چلو مجھے بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے دماغوں میں، اور یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ وہ اس کے سامنے جا کر چوپڑی مار کر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ یہ میرا نہیں بلکہ اس چڑیل کا آئیڈیا تھا جس کو آپ سب لوگوں نے اپنے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ ہر بار وہ پلان بناتی ہیں، مجھ غریب کو مجبوراً اس کے پلانز کا حصہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس میرے راز ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وساختہ نگاہیں چڑھائی تھی۔ اس کے راز نہیں تھے بلکہ اسے محترمہ کی سہیلیوں کے نمبر چاہیے تھے۔ وہ پچھلے 2 مہینوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے نائلہ کا نمبر لے دو، مگر محترمہ ہر بار ہی اسے یہ کہہ کر لارا لگاتی تھی کہ تم میرے ساتھ میرے پلان کا حصہ بنو، تم نے اس کا نمبر کہو گے میں وہ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن ابھی تک نائلہ کا نمبر اسے نہیں ملا تھا، بلکہ نائلہ کی تو کسی اور سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ بہت جلد وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ کر شادی بھی کرنے والی تھی، اور محترم ابھی تک اس کی خواہش اپنے دل میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی شاطر کزن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے۔ کون سے راز ہیں تمہارے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ میری پرسنل لائف کی ریلیٹڈ ہے، اور ویسے بھی آپ جیسے سخت دل انسانوں کو اس طرح کی باتیں بتانا محبت کی جذباتی ہو کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اوہ اچھا، تو اس چوزے کو بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ دیکھے بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ کی باڈی بہت اچھی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ آپ پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر تمہاری ایکٹنگ مکمل ہو گئی ہو تو مجھے تم اس لڑکی کا نام بتا سکتے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلا جاؤں اور تمہاری اس سے شادی ہو جائے، اور بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں تمہیں زویا صاحبہ کے ہر پلان کے بارے میں مجھے بتانا پڑے گا۔ اب میں مزید اس کو ڈھیل نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کو اس طرح سے آزاد چھوڑ سکتا۔ اگر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو اپنے پاؤں پر کسی دن بہت بڑا کلہاڑا دے مارے گی۔ ارے بھائی، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ اتنی پاگل ہے کہ کبھی کبھار تو مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس نے تو پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو پولیس والوں کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، ایک دن ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ، جذبات میں آ کر وہ اپنا ہر راز کھولنے لگا تھا، جبکہ زاویار اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور اس کو تسلی دے رہا تھا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے تم مجھے بتا سکتے ہو۔ تم جتنا زیادہ مجھے بتاؤ گے میں اتنے ہی زیادہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یوں عبدالہادی نے جوش میں آ کر زاویار کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس رات ان لوگوں کا پولیس کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی بائک محترمہ چلا رہی تھی، حالانکہ اس نے محترمہ کو منع بھی کیا تھا۔ بائک پولیس کی گاڑی کے ساتھ جا کر لگی تھی، مگر معافی مانگنے کی بجائے اس نے پولیس کے سر پر زور سے ہیلمٹ مارا تھا اور وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے پھپھا جان کو بلایا تھا۔ اگر پھپھا وہاں پر نہ آتے تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتے۔ عبدالہادی کے پاس تو بہت ہی کام کی باتیں تھیں۔ زاویار اس سے دوستی کر کے کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس طرح کی باتیں سن کر وہ پریشان بھی تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہوگی۔ یہ 5,000 اپنے پاس رکھو، اس کے علاوہ تمہیں جتنے بھی پیسے ضرورت ہوں تو مجھ سے مانگ سکتے ہو، لیکن صرف کام کے سلسلے میں۔ اگر فری ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، بس آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ وہ صرف 5,000 میں اپنے آپ کو بیچ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں سوتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ستارے گردش میں آنے والے ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر اس بارے میں اس لڑکی کو ایڈوانس میں پتہ چل جاتا تو وہ سویلی سے فرار عافیت سمجھتی۔ میرا ابھی تک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں کروایا آپ لوگوں نے؟ جتنے تمہارے نمبر ہیں کوئی بھی تمہیں اپنی یونیورسٹی میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ وہاں پر تم اسٹوڈنٹ کی نوکری نہیں ملے گی، لیکن اگر تم کہو تو میں کام والی ماضی کے بارے میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں صفائی وغیرہ کے لیے رکھ ہی لیں گے۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں وہ لوگ، اس کو جواب عبدالہادی کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تم جانتے ہو، مجھے زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، ورنہ کیا کرو گی تم؟ جو کرنا ہے کرو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو واقعی میں مجھ سے نہیں ڈر رہا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عبدالہادی فوراً سے خاموش ہو جاتا تھا، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ کہیں زاویار نے اس کو خرید تو نہیں لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پاس اس کی کمزوری ہے۔ ایسا کروں گی کہ نائلہ کو کہوں گی اس سے تھوڑی سی بات کر لو، یہ تھوڑا سا خوش ہو جائے گا، اور پھر بعد میں اسے اپنا کام نکلوا لوں گی۔
وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں چلی گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے شہریار کو حویلی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ارادہ اس کے ساتھ شکار پر جانے کا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں موجود گھنے جنگل میں جا کر پرندوں کا شکار کرتے تھے اور پھر وہیں پر ہی ان کی سیک لگا کر مزے سے کھاتے تھے۔ اس کو یہ چیز کا اس کے کزنوں سے ہی پڑا تھا۔ شہریار کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب کیا چل رہا ہے؟ زاویار جو کہ عبدالہادی کے پہلو میں ہی بیٹھا تھا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دھیمے سے بولا، کیا کر رہے ہیں زاویار بھائی؟ اس طرح سے میرے ساتھ نہ چپکے ورنہ سب لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ زیادہ فری مت دو اور مجھے نہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ وہ شہریار لوگوں کے ساتھ شکار پر جا رہی ہے، اس نے مزے سے کہا اور پھر سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ گاؤں والے جنگل میں جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن لینی ہے تو پھر آپ کو پریمیم پیکیج لینا ہوگا، بلکہ آپ کو مزید 1000۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زاویار کرسی کے پیچھے کی طرف سے گھسیٹتا ہوا لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا تھا۔ آج کل اسے کام سے چھٹیاں تھیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ تر حویلی میں ہی موجود ہوتا تھا۔ یا تو اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتا رہتا تھا یا پھر دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ اس کی باتیں سیاست سے شروع ہو کر سیاست پر ہی ختم ہوتی تھیں۔ محترم کو سیاست دان بننے کا بھی بہت شوق تھا اور اگلے سال وہ گاؤں کے الیکشن لینے کا بھی فیصلہ کر چکے تھے۔ زویا کو نہ تو زاویار کی ذات سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہ چاہتی تھی کہ زاویار اس کی ذات میں کوئی دلچسپی لے۔ اس کے بابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دادی اور باقی لوگوں نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ سب لوگوں کی لاڈلی تھی اور حد سے زیادہ ضدی تھی۔ اسی ضد نے ہی اسے بہت زیادہ لاپرواہ بنا دیا تھا۔ وہ کسی کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اپنی منمانی کرتی رہتی تھی۔ اگر کبھی کبھار کوئی اسے ڈانٹ دیتا تھا تو وہ ڈرامہ شروع کر دیتی تھی اور سب کو ایموشنل بلیک میل کر کے آسانی سے معاملہ اپنے اوپر سے اٹھا کر کسی اور کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ ہمیشہ عبدالہادی ہی اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا، مگر وہ بیچارہ ہر بار کی طرح اپنا سمو لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن اس پر اس نے بڑی سامی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ زاویار اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ نہ صرف زاویار اس کی نائلہ سے شادی کروائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے چند ہی دنوں میں مالا مال کر دے گا۔ ویسے بھی اس کا ٹرپ آنے والا تھا، اس کے لیے بھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ دادی جان، میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے پلیز اس کے گھر پر جانے کے لیے پرمیشن دے دیں۔ تقریباً دن کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ دادی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک نظر اس نے زاویار پر ڈالی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زاویار اس کے معاملے میں ٹانگ اڑائے گا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے کوئی بھی بات نہیں کہی تھی، یہاں تک کہ اس نے تو منع نہیں کیا تھا اور نہ ہی انکار کیا تھا۔ دادی جان بھی سوالیہ انداز میں زاویار کو دیکھنے لگیں۔ دادی جان نے اسے فرینڈ کے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ آج میں آپ پر اس کا پول کھولتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شکل سے نظر آنے والی یہ معصوم لڑکی اندر سے کتنی بڑی چالاک لومڑی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ خبردار جو تم نے اس کو پریشان کیا۔ میں اس کو پریشان ہی کروں گا، بلکہ اس کا اصل چہرہ ساری دنیا کے سامنے لاؤں گا۔
یہ کہہ کر تن فن کرتا ہوا وہ اس کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ اس کو رکھ کے ہاتھوں پکڑنے لگا تھا۔ محترمہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی شہریار کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یار تمہیں پتہ ہے اسی وجہ سے تم میرے بہت فیوریٹ کزن ہو، کیونکہ جب بھی میں تمہیں یاد کرتی ہوں تو میری ایک پکار پر بھاگ کے چلے آتے ہو۔ اور ادھر وہ زاویار لالا ہے، قسم سے اس کے ہوتے ہوئے تو سکون کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اسی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ پرانی حویلی میں آ جاؤ، مگر تم کہتی ہو کہ تمہیں گاؤں کا ماحول اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میری ڈگری مکمل ہو جائے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرانی حویلی آ کے رہوں گی۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری قسمت اچھی نہیں ہے۔ واپس تمہیں اسی حویلی میں ہی آنا ہوگا اور ساری زندگی تمہیں زاویار کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ توبہ توبہ کرو اور جلدی سے اپنی یہ بات واپس لو۔ قبولیت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی تھی۔ اس کے موبائل میں ایک چپ لگی ہوئی تھی جیسے اس کی آوازیں زاویار سن سکتا تھا۔ یہ چپ اس کے موبائل میں اس کے کزن عبدالہادی نے لگائی۔ تھوڑی اس کے لیے بھی اس میں زاویار سہلک سے پیسے لیے تھے۔ زاویار کو پیسوں کی کمی نہیں تھی، وہ تو بس صرف اور صرف اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس چپ میں ٹریکنگ ڈیوائس تھی۔ ابھی وہ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ گاڑی اس نے اپنی ایک دوست سے لی تھی، اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کی پہچان میں نہیں آ سکی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں کی گاڑی آگے بڑھی زاویار بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ زویا کی نظر بہت تیز تھی اور اس کا دماغ بھی ان چیزوں میں بہت زیادہ چلتا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ زویا نے باقاعدہ باہر نکل کر جھانکا تھا۔ اس گاڑی کے شیشے کالے تھے، اسی وجہ سے وہ اندر بیٹھی ہوئی شخصیت کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ زاویار اس کے اس انداز پر دانت پیس کر رہ گیا تھا، کیونکہ تیز چلتی ہوئی گاڑی سے یوں اچانک سے چہرہ باہر نکالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مگر وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاتا جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا؟ تم یہ سن روف کھول سکتے ہو؟ ہاں بالکل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہاری حویلی والوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے تمہیں اس حال میں۔ کوئی فکر مت کرو، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا، اسی وجہ سے تو میں تمہارے ساتھ سفر کرتی ہوں۔ تم ان کی طرح تنگ ذہن نہیں اور نہ ہی تم مجھ پر پابندیاں لگاتے ہو۔ سن روف کھلا تھا، محترمہ گاڑی سے باہر نکلی تھی، ان کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ زاویار کو پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص اس عورت کو بری نظر سے دیکھے۔ وہ تو شہریار کے بھی سخت خلاف تھا، اسے یہ لڑکا بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ لڑکا ان کے خاندان کا سب سے والا لڑکا تھا۔ سب لوگ ہی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ نہ جانے زویا کی کیسے اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ یہ شاید اس وجہ سے تھا کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری میچ تھی، ان دونوں کے ذہن باغی تھے، ان دونوں کے دماغوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فضول خیال چلتا رہتا تھا۔ ہر وقت وہ اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی شرارت کر کے ماحول کو خراب کر سکے۔ گاڑی جیسے ہی جنگل کے قریب جا کر رکی، زاویار بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ جانی پہچانی مردانہ آوازیں سن کر ان دونوں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا یہ عبدالہادی میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اب تو سب کچھ کنفرم ہو گیا، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ شکار پر چلنا ہے،
لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ہائکنگ پر جائیں گے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ زاویار بہت ہی زبردست ہائکنگ کرتا تھا، مگر ان دونوں کی سانسیں جلد ہی پھول جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے بیچارگی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن اب انکار کا بھی راستہ نہیں تھا۔ شہریار کو تو اسے یہاں پر دیکھ کر سخت غصہ آ رہا تھا۔ محترمہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جبکہ وہ دونوں آگے چل رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا شہریار، کہ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے پول کھول دوں گا۔ ذرا سوچو تو، جب تمہارے بابا کو یہ پتہ چلے گا کہ تم ایسے علاقے میں جاتے ہو جس کا نام سن کر ہی ان کا دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے، تو وہ تمہارے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ وہ بڑے میٹھے انداز میں اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ دیکھیں زاویار بھائی، شہریار کی چھٹی سے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ٹریک پر واپس آ گیا تھا۔ قسم سے اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں اس کی ہر پکار پر بھاگا چلا آتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی سہیلی نمرین، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ زاویار اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھاتا ہوا صدمے سے چور لہجے میں بولا تھا، یہ ہمارے خاندان کے لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم صرف اور صرف لڑکیوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں پر ناچ رہے ہو۔ شہریار یہ سن کر خباثت بڑے انداز میں ہنس دیا تھا۔ آپ کو کیا پتا وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اور ایک بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی بھی تھی۔ مجھے وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اور اس کی وجہ سے میں نے سارے برے کام بھی چھوڑ دیے ہیں۔ بس کسی طرح سے مجھے اس کا نمبر لینے سے، چاہے تم اس کے گھر کا ایڈریس لے لو اور اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ۔ خیر میں اس معاملے میں تمہاری مدد کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکنے لگا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا بھی کوئی اصول نہیں ہے، تم سب لوگ مجبور ہو۔ قسم سے یار بھائی، اس وقت آپ مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے آپ کے چہرے کو چوم دوں۔ زاویار نے ہاتھ سے اسے پیچھے کیا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں بعد میں زویا کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ان کا ہاتھ لہراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور شہری، کہاں پر جا رہے تو؟ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے؟ تمہارے ساتھ ہوں میں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے ہراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو واپس چلنا چاہیے۔ ابھی تو میں نے شکار بھی کروانا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم کروانے نہیں بلکہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا نشانہ بہت فٹ ہے، مگر میں تو شکار کروانے آیا ہوں، اور وہ بھی یہاں پر موجود چیتے کو۔ میں نے سنا ہے کہ ان پہاڑوں میں بہت سے چیتے بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں کسی چیتے کے ساتھ پھینک دوں گا تاکہ اس کا بھلا ہو جائے اور ہم بھی سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھیں، ان میں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ وہ ڈرامہ کرنے کے لیے زمین پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے اسے غصہ کرتے ہوئے کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں پر تمہارا کوئی بھی ڈرامہ نہیں چلے گا، میں تمہاری ہر ٹیکنیک سے واقف ہو چکا ہوں۔ 6 گھنٹے کی ہائکنگ کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ واپس حویلی میں لایا تھا۔ اس بار اس نے گھر میں کسی بھی فرد کو اس کی شکایت نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ اسے اپنے طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر اس نے غلطی سے اس کے لیپ ٹاپ پر پانی گرا دیا تھا، اور اب اس کا واش روم میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ واش روم کی دیوار کے ساتھ چپکی خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ یا میرے اللہ، صرف آج بچا لے، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی چوروں والی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ ادھر واش روم کا دروازہ کھلا تھا
اور اندر دادی جان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیوں تم لوگوں نے پوری حویلی کو سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ دادی جان یہ دیکھیں، اس نے میرے لیپ ٹاپ کا کیا حال کیا۔ تم مجھ سے پیسے لے لو۔ دادی جان کو آج کل اپنی پوتی پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس کی سائڈ لی تھی۔ تم مجھ سے بچ کر رہو، کیونکہ اب میں تم سے حساب کتاب برابر کر کے رہوں گا، اس کو تیوری دکھاتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں گھماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عبدالہادی اور شہریار نے اس سے دوستی ختم کر دی تھی۔ یہی تو دو شیطان تھے جن کے بل بوتے پر وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ اب یہ دو شیطان پیچھے ہٹ گئے تھے تو وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس رات وہ باہر گھومنے کے لیے بھی نہیں جا سکی تھی، ورنہ وہ روز رات کو عبدالہادی کے ساتھ جا کر دوسروں کے گھروں کی بیل بجاتی تھی۔ محلے والوں کے کان بھی ان دونوں ٹھنڈے تھے۔ انہوں نے تو صبح دادی جان کو باقاعدہ روک کر کہا تھا، کیا آپ کی پوتی کہیں گئی ہوئی ہے؟ دادی جان نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، مجھے لگا کہ وہ گئی ہوئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے محلے میں کافی سکون ہے، اسے بولیں کہ وہ اسی طرح ہی رہا کرے، اس طرح سے دوسرے بھی سکون سے رہتے ہیں۔ عورت نے دادی کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پرشوق لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ پوتی کی وجہ سے انہیں کیسے کیسے لوگوں سے کیا کیا سننا پڑا تھا۔ وہ اس تبدیلی پر خوش بھی تھیں اور حیران بھی ہو رہی تھیں کہ محترمہ اچانک سے اتنی سیدھی کیسے ہو گئی ہیں۔ وہ تو ٹیڑھی چیز تھی۔ اب دادی جان کو کیا پتا کہ جن کے کندھے پر رکھ کر وہ بندوق چلاتی تھی، وہ کندھے اب اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ کندھے اب زاویار کے کندھے کے ساتھ جا کر مل گئے تھے۔ پورا دن اس نے گھر پر ہی گزارا تھا۔ وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی تو اس نے کورین ڈرامے دیکھنا شروع کر دیا۔ آج دن کے وقت وہ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ دے کر آئی تھی، مگر اس ٹیسٹ میں بھی وہ بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ اس کے صرف 10 نمبر آئے تھے۔ وہ حیران و پریشان تھی، کیونکہ اس بار تو اس کا تکا بھی نہیں لگا تھا۔ اس کے ستارے بہت بری طرح سے گردش میں آ چکے تھے۔ وہ تو اب رو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، اور گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی پڑھنے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ تایا جان کا جو منصوبہ تھا کہ اس کو بہت بڑی اسسٹنٹ کمشنر بنائیں گے، وہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ محترمہ صرف اور صرف اچھے انسان بن جائے۔ صرف ایک شخص تھا جس نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور وہ شخص تھا زاویار۔ زاویار نے آج رات کے لیے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تیار رہنا، رات کے وقت میں تمہیں نیکسٹ ٹیسٹ کی تیاری کرواؤں گا۔ مگر وہ اطمینان سے صوفے پر لیٹی کورین ڈرامے دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب کسی نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینا تو وہ چیخ پڑی۔ زاویار نے اپنے کانوں میں انگلی دی تھی۔ کیا تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی ہو؟ میں بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ احتجاج کر رہی ہوں۔ احتجاج کرنے کے لیے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں، مجھے وہ نہیں آتے ہیں۔ وہ اچل کر اس سے موبائل لے رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ اور آ کر نیکسٹ پیپر کی تیاری کرو، ورنہ تمہارے سارے پول دادی جان کے سامنے کھول دوں گا۔ کوئی بھی آپ کی بات کو یقین نہیں کرے گا۔ ہاں، تم ٹھیک سے، اور شاید اس طرح سے کوئی بھی میری بات پہ یقین نہ کرے، لیکن جس دن وہ پولیس والا ہاتھوں میں ہتکڑی پکڑ کر تمہیں لینے کے لیے آ گیا تو اس دن سب کو ہی میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا، عبدالہادی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کا بہت بڑا راز تھا، وہ کیسے اس بارے میں زاویار کو بتا سکتا تھا؟ اب محترمہ سے گاڑی کی چابی بھی چھن چکی تھی، وہ بائک بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ اگر وہ باہر جاتی تو اسے ڈرائیور اپنے ساتھ
لے کر جاتا تھا۔ اس کا اپنی دوستوں کے گھر جانے پر بھی پابندی لگ گئی تھی، کیونکہ زاویار کے مطابق اس کی ساری دوستی ہی ناکامی تھی اور وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ہی بگڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے سارے دوستوں کو بگاڑا تھا۔ ابھی بھی وہ کتابیں اٹھا کر زاویار کے کمرے میں موجود تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ کتابوں پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ پہلے تو زاویار کو لگا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن جب اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز کو سنائی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کو زہر نہیں لگتی تھی، یہ تو اس کے دل کے بے حد قریب تھی۔ بچپن سے وہ اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا اور اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند بھی رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس کی شرارتوں سے عاجز آ جاتا تو اس پر غصہ کرتا تھا، ورنہ اسے اس لڑکی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا کوئی بھی ایسا دن ہوگا جس میں اس محترمہ نے شرارت نہ کی ہو۔ اس کی صبح شرارتوں سے شروع ہوتی تھی اور رات بھی شرارتوں پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو زاویان اس کو سزا کے طور پر اپنے کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا۔ اس کے سارے وائٹ کلر کے کپڑوں پر محترمہ نے رنگ لگا دیا تھا۔ اس کے برنڈ کی شرٹ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ ابھی بھی وہ پڑھنے کی بجائے کتابوں پر سر رکھ کر خراٹے لے رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو اس کے چہرے کو گھورتا رہا اور پھر اس کے بالوں کو سمیٹ کر بے ساختہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تھی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چھوٹی سی انگڑائی لی۔ اسے نیند میں ویسے بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ وہ اس وقت بھول گئی تھی کہ وہ اپنے سب سے خوفناک اور جلاد کزن کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اس کے تکیے پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی دونوں گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سوتی تھی۔ زاویار نے اگلی لمحے اس پر کمبل درست کیا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آفس کا کام کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پوری رات اسی کے کمرے میں سوتی رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا زاویار کے بازو اس کی اوپر تھے، اسی وجہ سے اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ اگلی لمحے زاویار نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ چکے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے، تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ جواب دینے کی بجائے وہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس کو گھورنے لگی تھی۔ بولی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم؟ بس بہت ہو گیا ہے یہ ڈرامے بازی، بند کرو۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر آپ یہاں پر میرے ساتھ اس بیڈ پر یوں سو رہے تھے؟ تم رات کے وقت یہیں پر ہی سو گئی تھی۔ میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا، مجھے لگا تمہاری نیند خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پرائی لڑکی کے نزدیک؟ یہ پرائی لڑکی میری بیوی ہے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ مذاق ہے، آپ کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ تو مذاق ہے اور نہ ہی میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میری جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، اگر چاہو تو نکاح نامہ دکھوا سکتا ہوں، بلکہ نکاح نامے پر تم یقین نہیں کرو گی۔ میں تمہیں کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ اس نے بچپن کی تصویریں اپنے موبائل میں نکالی تھیں جو اس نے دادی کے البم سے کھینچی تھیں۔ اس تصویر میں محترمہ ہاتھوں میں لالی پاپ پکڑے اپنے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ اس کے سر پر چھوٹا سا لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے پہلو میں ہی محترم بیٹھے ہوئے تھے جس کی عمر اس وقت بھی اس سے کافی بڑی تھی۔ وہ عمر میں محترمہ سے 8 سال بڑا تھا۔ یہ تو میں ہوں اور یہ تو آپ ہیں، اور یہ میں ان تصویروں میں یقین نہیں رکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ گڈا گڈی والا کھیل کھیل رہے ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، دادی جان سے جا کر پوچھ لو، تم حویلی کے کسی اور فرد سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ اچھی طرح سے اپنی تسلی کروا کر دوبارہ میرے پاس آنا، پھر میں بھی تمہاری تسلی کر دوں گا۔ وہ مانی خیز انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے بھاگی تھی۔ دروازے کے باہر جا کر اس نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تھے۔ کیا ہو گیا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ قسم سے بھوت ہی دیکھ کر آ رہی ہوں۔
تم نے مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں اتنی صبح صبح اس کے کمرے سے باہر کیوں نکل رہی تھی؟ وہ جذبات میں آ کر ندا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ تمہارا شوہر ہے، جب مرضی اس کے کمرے میں جاؤ، جب مرضی اس کے کمرے سے نکلو۔ میں کون ہوتی ہوں سوال جواب کرنے والی؟ اور نہ ہی مجھے محلے کی عورتوں کی طرح سے CCTV کیمرہ بننے کا شوق ہے۔ تمہیں پتا تھا؟ اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ تمہیں پتا تھا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ یہی کہ میں زاویار کی بیوی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں پتا ہوگا۔ وہ پھر سے جمائی روکتے ہوئے بولی تھی۔ جا کر دفع ہو جاؤ اور اپنی نیند پوری کرو۔ ندا یہ سن کر اپنے کمرے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے بڑھ گئی تھی۔ پوری رات وہ لاؤنج میں لیٹ کر کورین ڈرامے دیکھتی رہی تھی اور ابھی اس کا نیند کے مارے برا حال تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کی اماں جان نے اسے جاگتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہوں نے اس کو گالیاں دے کر وہاں سے اوپر بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر اپنی نیند پوری کرے۔ جس حساب سے وہ جاگتی تھی، اس کی ماں کو ڈر تھا کہ ایک دن اس کو دماغ کام کرنا بند کر دے گا اور وہ سائیکو نفسیاتی مریضہ بن جائے گی، مگر ندا صاحبہ کو ایسا کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد زویا بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب اس نے دادی جان سے پوچھا تو انہوں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، اب ایسے بھی تم لوگوں کی شادی کا وقت آ گیا۔ کون سی شادی دادی جان؟ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے یونیورسٹی کا اینٹی ٹیسٹ پاس کر کے بتاؤ، وہ بھی نیسٹ یونیورسٹی کا، اور اس کے ساتھ تم نے ہر سیمسٹر میں اچھا GPA بھی لینا ہے۔ پتہ نہیں دادی جان کو GPA کے بارے میں کس نے بتا دیا تھا؟ یا آپ لوگ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں؟ ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف کنواں ہے، تو فیصلہ تمہارا ہے۔ چاہے تو کھائی میں گر کر مر جاؤ یا پھر کنویں میں گر کر تیر کر خود کو بچانے کی کوشش کرو۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کنواں کون سے والا ہے؟ دادی جان اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھیں اور پھر اپنا سر جھٹکتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اس نے اس معاملے میں بہت زیادہ سوچا تھا، اتنا تو اسے پتا تھا کہ گھر والے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانیں گے اور ہر حال میں زاویار اس سے شادی کر کے ہی دم لیں گے، تو اس نے پڑھائی سے جان چھڑوانے کے لیے شادی کی حامی بھر دی تھی۔ نکاح تو پہلے سے ہو چکا تھا، طلاق کا کنسیپٹ ان کے خاندان میں موجود نہیں تھا، یہاں پر تو منگنیاں بھی ٹوٹا نہیں کرتی تھیں۔ عبدالہادی سے اپنا کیا ہوا وعدہ محترم زاویار صاحب نے وفا کر دیا تھا۔ وہ نائلہ کے گھر میں اس کے بابا کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ نائلہ نے عبدالہادی کی شکل دیکھ کر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ کبھی حویلی کے کونے میں بیٹھ کر غم بنا رہا ہوتا تھا تو حویلی کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر سیڈ سانگ سن رہا ہوتا، جو سوچ رہا تھا کہ منگنی ہونے کے فوراً بعد ہی زویا کی حالت پر ہنسے گا، اس کا مذاق بنائے گا۔ بیچارے کا اپنا مذاق بن کے رہ گیا تھا۔ شہریار کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی، مگر ان کی سچویشن تھوڑی سی عجیب تھی۔ شہریار کی ٹھاٹ ماٹ اور خاندان کو دیکھ کر دلہن کے والدین فوراً ہی راضی ہو گئے تھے، مگر نکاح کے دن دلہن ہی بھاگ گئی تھی اور شہریار صاحب اپنی سی شکل لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ میری شیطان کزن کی دوستیں ہیں۔ ان سے چائے کی امید رکھنا صرف اور صرف بے وقوفی تھی، کیونکہ میں نے اس وقت پر اپنے جذبات برباد کیے، نہ صرف اپنے گھر والوں سے ذلیل ہوا تھا بلکہ اپنے دوستوں میں بھی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، جس کے سامنے اس نے بڑی بڑی چھوڑی ہوئی تھی۔ کوئی لڑکی میرے پیار میں پاگل، بیچاری کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گئی تھی، اس لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئے۔ دوسری طرف زاویار اور زویا کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ شروع کے دن تو بہت ہی خوشگوار گزرے تھے۔ زاویار ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی زندگی میں بونچال اس وقت آیا تھا جب زاویار کورس کی کتابیں اٹھا کر کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ چیٹنگ کی ہے، دادی جان نے مجھے کہا تھا یا پھر شادی کرو یا پھر پڑھائی کرو، اب میں کہہ رہا ہوں یا پھر پڑھائی یا پھر حویلی کو وارث دو۔ پہلے بھی اس کے ساتھ مذاق ہوا، تھوڑا ابھی بھی اس کے ساتھ مذاق ہی چل رہا تھا۔ اصل موڑ تو اس کا تب ہوا جب وہ پیپرز کے دوران امید سے ہو گئی۔ اس کی حالت تو ویسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دوسری طرح زاویار بہت خوش تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے کشن اٹھا کر زور زور سے زاویار کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سارے کشن پکڑے اور اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیگم سے کیا کہے۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی، میں اکیلی ہوں اور میں نے اکیلے یہ سب کچھ کرنا ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم ہر موڑ پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اسے صرف تھوڑا ٹائم ہی ناراضگی دکھائی تھی، پھر وہ راضی ہو گئی تھی کیونکہ زاویار نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔